यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज हम आमाल के किताब के आखिरी बाब पे गौर करने जा रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि खुदा हमारी मदद करा आमाल की किताब पे गौर करने के लिए, और हम आमाल की किताब में से बहुत सारे बातें सीखे। आज हम देखेंगे कि हम आमाल की किताब बाब 28 के जरिए से क्या सीखते हैं। तो अब हम ये बाब को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलत है, और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मेह की झाड़ी और जाड़े के सबब उन्होंने आग जला के हम सब की खातिर की। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि इतने तूफानों के बीच में से खुदा ये लोगों को किनारे पे पहुंचाया। और एक चीज़ यहाँ ये गौर करने की है कि वो इलाके के लोग इनकी खातिर तवाज़ु करने लगे। खुदा एक तो इन लोगों को किनारे पहुंचाया, और दूसरा काम ये करा कि ये लोगों को ऐसे लोगों से मिलाया जो अच्छी तरह से इन लोगों का इस्तकबाल करे। आयत 3 में लिखा हुआ है, जब पौलुस ने लकड़ियों का घट्टा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि मरकुस के इंजिल में यीशु मसीह का एक वादा है। अगर हम बाब 16 और उसकी आयत 17 और 18 पढ़ेंगे तो मसीह बोलते हैं, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे, वो मेरे नाम से बदरों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे उन्हें कुछ जरार ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सांप पौलुस के हाथ में लिपट गया, मगर क्या पौलुस को कुछ हुआ क्या? आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ में लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरची समंदर से बच गया तो भी अदल उससे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उससे कुछ जरार ना पहुंचा। तो प्यारे भाई और बहन, हालांकि सांप पौलुस के हाथ को लिपट गया था, मगर पौलुस को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मसीह जो वादा मरकुस के इंजिल में करे वो वादा पौलुस के साथ था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती के साथ सांप को उठाए। अगर हम देखेंगे तो पौलुस को पता भी नहीं था कि वो लकड़ियों में से सांप निकलेगा और उनके हाथ को पकड़ लेगा। पौलुस को इस बात का पता भी नहीं था, क्योंकि वो अचानक से लकड़ियों में से निकला और पौलुस के हाथ को पकड़ लिया। तो यहाँ पौलुस खुदा को आजमा रहे नहीं थे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अगर सांप को पकड़ लूंगा और अगर सांप मेरे को काटेगा तो भी मेरे को कुछ होने वाला नहीं, तो मेरे भाई आप खुदा को आजमा रहे हैं। आप खुदा को आजमाना नहीं चाहिए। आयत 6 में लिखा हुआ है, मगर वो मुंतजर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मर के यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरार ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। तो प्यारे भाई बहन, जब ये लोग पौलुस को देखे और उनको पता चला कि उनको कुछ भी नहीं हुआ है, तो उन लोग ये फैसला करे कि पौलुस एक शरीर इंसान नहीं है बल्कि खुदा है। हालांकि उनका ये फैसला भी गलत था, तो भी ये फैसला पौलुस को मल्ता के इलाके में कोई अहमियत नहीं दिया। आयत 7 और 8 में लिखा हुआ है, वहां से करीब पुबलियुस नाम उस टापू के सरदार की मिल्कियत थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की, और ऐसा हुआ कि पुबलियुस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ मांगी और उस पर हाथ रखकर शफा दी। तो प्यारे भाई और बहन, पौलुस एक रसूल होते हुए जो उनको खुदा की तरफ से बीमारों को शफा देने की नियमत मिली थी, वो नियमत यहाँ इस्तेमाल करे। उन्होंने अंदर गए और दुआ करे और खुदा
ان کی دعا سنا اور یہ آدمی کو شفا دیا۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم بیماروں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنا چاہیے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے، اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی، اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا پولس مرتا میں لوگوں کو مسیح کی خوشخبری سنائے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پولس مسیح کی خوشخبری نہیں سنائے۔ میرے بھائی، یہاں خدا ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پولس ایک ایسے آدمی تھے جو ہر جگہ مسیح کی خوشخبری سناتے تھے، اور یہ پکی بات ہے کہ ملتا میں بھی انہوں مسیح کی خوشخبری سنائے۔ اب ہم آیت 11 پڑھیں گے۔ 3 مہینے کے بعد ہم اسکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس ٹاپو میں رہا تھا، اور جس کا نشان دیوسکوری تھا۔ کیونکہ پولس 3 مہینے ملتا میں تھے تو یہ پکی بات ہے کہ پولس ملتا میں مسیح کی خوشخبری سنائے۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ اور سرکوسا میں جہاز ٹھہرا کر 3 دن رہے، اور وہاں سے پھر کھا کر ریگیوم میں آئے، اور 1 روز بعد دکنا چلی تو دوسرے دن پتیولی میں آئے۔ تو پیارے بھائی بہن، طوفان ختم ہو گیا۔ شمال کے طرف سے جو تیز ہوائیں چل رہی تھی ختم ہو گئی، اور پھر سے دکنی ہوا چلنے لگی۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ وہاں ہم کو بھائی ملے، اور ان کی منت سے ہم 7 دن ان کے پاس رہے، اور اسی طرح روما تک گئے۔ وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر ابیوس کے چوک اور تنسرائے تک ہمارے استقبال کو آئے، اور پولس نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر جمع ہوئی۔ تو پیارے بھائی بہن، پولس اپیوس کے راستے میں ہیں، اور ایک بار ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پولس کے لیے ایمان رکھنے والے سب کچھ کرے، اور ایمان رکھنے والوں کے طرف سے ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھا۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، جب ہم روما میں پہنچے تو پولس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا تھا۔ یہ شک کی بات نہیں کہ پولس کو گھر میں رہنے کی آزادی تو ضرور ملی، مگر ان کا پہرا دینے کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ ایک سپاہی رہتا تھا، بلکہ الگ الگ سپاہیاں باری باری سے پہرا کرتے تھے ان کا۔ آیت 17 سے 20 میں لکھا ہوا ہے، 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا، اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا کہ اے بھائیو، ہر چند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا، تو بھی یروشلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالے کیا گیا۔ انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا، کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا، مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر قیصر کے ہاں اپیل کیا، مگر اس واسطے نہیں کیا کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا، بس اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں، کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب میں اس زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس اپنا طریقہ جو شروع سے انہوں استعمال کر رہے تھے یہاں بھی کرتے ہیں کہ پہلے یہودیوں سے ملتے ہیں، انہوں ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان کو کیوں یہاں لایا گیا۔ آیت 21 سے 24 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے کہا، نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے، نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی، نہ برائی بیان کی، مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھ سے سنیں تیرے کیا خیالات ہیں، کیونکہ اس فرقے کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے،
اور وہ خدا کی بادشاہت کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قیدی ہوتے ہوئے بھی ان کو یسوع مسیح کی منادی کرنے کی پوری آزادی ملی۔ بھیڑ کی بھیڑ ان کے گھر کو آتی تھی ان کے منہ سے خدا کا کلام سننے کے لیے، لیکن ان پہ نظر رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک سپاہی ان کے پاس کھڑے رہتا تھا۔ پولس یہاں اپنی پوری کوشش میں تھے یہودیوں کو یسوع مسیح کے پہچان میں لانے کے لیے، اور جیسا ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا کہ ان کے خدمت گزاری کے ذریعے سے تھوڑے ایمان لائے اور تھوڑے مسیح کا انکار کرے۔ اب ہم آیت 25 سے 31 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یشعیاہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا ہے کہ اس امت کے پاس جا کر کہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں، اور میں انہیں شفا بخشوں۔ پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ اسے سن بھی لیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کر کے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہت کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں گے تو ہم کو 2 لوگوں کے خدمت گزاریاں بڑے زوروں کے ساتھ نظر آئیں گے۔ نمبر 1 پطرس ہیں، اور اس کے بعد پولس رسول۔ پطرس کے خدمت گزاری میں کلیسیاں قائم ہوئے اور بڑھے۔ پولس کے خدمت گزاری میں اگر ہم دیکھیں گے تو 5 باتیں نظر آئیں گی۔ پہلی بات ہے خدمت گزاری کا پہلا سفر۔ دوسری بات ہے جماعت کا یروشلم میں بیٹھا جانا۔ تیسری بات ہے خدمت گزاری کا دوسرا سفر۔ چوتھی بات ہے خدمت گزاری کا تیسرا سفر، اور 5ویں اور آخری بات ہے پولس کا عدالت میں کھڑے ہونا۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پطرس جو ہیں مسیح کے بارے میں پیغام دے رہے تھے، اور بہت ہی دلیری کے ساتھ خدمت گزاری میں آگے بڑھ رہے تھے، اور خدا ان کو معجزے کرنے کی طاقت اور قدرت دیا۔ مسیحت کے طاقت کا ذریعہ اور اس کا اثر پطرس کے چال چلن سے ظاہر ہوتا ہے۔ پاک روح کے ذریعے سے خدا کے لوگوں کو طاقت دی گئی تاکہ جو کام خدا اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں سونپا ہے وہ پورا ہوئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی روح آج بھی یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان رکھنے والے جو ہیں یہ ضرور یاد رکھنا کہ ان کو پاک روح کے طرف پلٹنا ہے، اور پاک روح کے ذریعے سے طاقت اور حکمت حاصل کرنا ہے وہ کاموں کو پورا کرنے کے لیے جو کام خدا ان کے ہاتھوں میں سونپا ہے۔ یہ ہوگا پولس کے، اگر ہم خدمت گزاری میں غور کریں گے تو پولس کا زیادہ تر پھرنے کا کام تھا۔ انہوں جگہ جگہوں پہ جاتے تھے۔ ان کا سفر ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ان کے وقت میں مسیحت کتنی آگے بڑھی۔ انہوں جگہ جگہوں پہ جا کے مسیح کی خوشخبری سناتے تھے اور مسیح کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے خدمت گزاری کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خوشخبری ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں خوشخبری کو پھیلانا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں یا جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں مسیح کی خوشخبری سنانا چاہیے۔ خوشخبری سنانے کی ہمارے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پیارے بھائی بہن، اعمال کی کتاب ایک ہسٹری ہے کہ مسیحت کیسا قائم ہوئی اور جمی، اور جب مصیبتیں آئیں تو کلیسیاں کیسے وہ مصیبتوں کا سامنا کرے۔ ایمان رکھنے والی جماعت جو ہے اپنا ایمان مسیح کے ساتھ اور پاک روح کے ساتھ شروع کری، اور پاک روح ایمان رکھنے والوں کو سکھائی کہ کیسا گواہی دینا، کیسا محبت رکھنا اور کیسا خدمت گزاری کرنا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے
تو نئے نئے کلیسیاں قائم ہو رہی۔ مسیح میں ایمان رکھتے ہوئے اور پاک روح کے طاقت سے کلیسیاں اپنے میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ جیسا ہم نئے نئے مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، ویسا ویسا خدا کی روح ہماری مدد کرتی ہے اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اعمال کے کتاب میں کلیسیاں جو ہیں اپنی طاقت سے یا اپنی جذبات سے شروع نہیں ہوئی۔ مسیح کے شاگرداں پاک روح میں معمور ہو کے کلیسیاں شروع کرے۔ پاک روح جو ہے شاگردوں کی قدم قدم پہ رہبری کری اور ان لوگوں کو آگے لے کے بڑھی۔ پاک روح کا کام جو ہے یہ ظاہر کرا کہ مسیحت جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ اور ایک چیز جو ہم اعمال کے کتاب میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان رکھنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھنے لگی، یعنی کہ ایمان رکھنے والوں کی تعداد یروشلم سے شروع ہو کے دنیا کے کئی جگہوں پہ بڑھنے لگی۔ یہودیاں اور غیر یہودیاں یسوع مسیح پہ ایمان لانے لگے اور اپنے آپ کو کلیسیا میں جوڑ لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ جب خدا کی پاک روح کام کرتی ہے تو پوری طرح سے کام کرتی ہے۔ اور ایک چیز جو ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مخالفت۔ مسیح کے شاگرداں پولس رسول بلکہ جتنے لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ستائے گئے، قید خانے میں ڈالے گئے، کوڑے سے مارے گئے اور پتھروں سے مارے گئے، یعنی کہ قدم قدم پہ یہ لوگ مصیبتیں اٹھائے۔ یہودیاں ایمان رکھنے والوں کو ستائے، غیر یہودیاں ایمان رکھنے والوں کو ستائے، مذہبی لیڈراں ایمان رکھنے والوں کو ستائے، حکومتیں ایمان رکھنے والوں کو ستائے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پہ یہ لوگ ہر ایک انسان سے ستائے گئے، لیکن ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ستائے جانے کے ذریعے سے خدا کام کرا اور تعداد بڑھتی گئی۔ چاہے کیسی بھی مخالفت کیوں نہ رہو، خدا کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوئی اعمال کی کتاب، لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرے ہیں کیا؟ انسان کے زندگی میں گناہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو انسان خدا کی طرف اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو خدا ہمارے اچھے کاموں کو دیکھ کے ہمارے گناہ مٹا دیں گا۔ کئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ان لوگ اپنے آپ کو اذیت دیں گے تو وہ گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ رات دن اگر خدا کی عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو خدا ان کے گناہ معاف کر دیں گا اور ان لوگوں کو جنت میں جگہ دیں گا۔ مگر خدا کا کلام اعمال کی کتاب میں ہم کو کیا بتاتا ہے کہ ہم گناہوں کی معافی کیسا حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ بات کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، میں آپ کے سامنے اعمال کی کتاب میں سے چند آیتیں رکھنا چاہوں گا، اور ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 38۔ لکھا ہوا ہے، پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا پترس رسول بتائیں کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 30 اور 31۔ لکھا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنی ہاتھ سے سر بلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ تو یہاں بھی یہ ظاہر ہوا ہے کہ گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ میرے بھائی، ہم کو اچھے کاموں کے ذریعے سے گناہوں کی معافی نہیں ہے، اپنے آپ کو اذیت دینے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی نہیں ہے، رات دن خدا کی عبادت کرنے سے اور روزہ رکھنے سے گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ
قائم کرے گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو میرے بھائی، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو آج اور اب اور اسی وقت آپ کے لیے ایک اچھا اور سنہرا موقع ہے۔ کیا آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ آمین۔